बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा स्पेसिफिकली एमक्यूएम के हवाले से बात करेंगे, कराची की पॉलिटिक्स की बात करेंगे और साथ साथ ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि कराची से जुड़े मसाइल को हल करने के लिए एमक्यूएम की तरफ लोग देखा करते थे और यही वजह थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान कराची का 85% मैंडेट रखने का दावा भी करती रही है। अलबत्ता हालिया इलेक्शंस के बाद ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है और एमक्यूएम के पास अगर इस शहर के हवाले से बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ कौमी असेंबली की 4 नशिस्तें मौजूद हैं। अलबत्ता इस शहर कराची के मुख्तलिफ मसाइल को उजागर करने के लिए अब एमक्यूएम के साथ साथ दीगर और जमातें भी अपनी आवाज बुलंद तो करती हैं। अलबत्ता कराची वाले मुतलाशी दिखाई देते हैं कि उनके मसाइल का हल किस जमात के पास है। इस वक्त अगर कराची पर नजर डालें तो यह बात रोज़ रोशन की तरह आया हो जाती है कि एक तरफ तो अदालती अहकामात के बाद कराची भर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ पानी, सेवरेज और इससे जुड़े संगीन नौयत के मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं। ऐसे में एमक्यूएम इन तमाम मसाइल के हल के लिए क्या कुछ कोशिशें कर रही है? क्या वाकई एमक्यूएम को जिस सतह पर, जिन फोरम्स पर इन मसाइल के हल के लिए आवाज उठानी चाहिए, एमक्यूएम उठा रही है या नहीं? साथ साथ अपने आज के इस प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि क्या वाकई जिस तरह से इतलात आती रहती हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान मुख्तलिफ सतह पर, मुख्तलिफ मामलात पर कुछ कशमकश का शिकार दिखाई देती है और दूसरी तरफ एमक्यूएम जो है वो आपस में भी इख्तलाफात का शिकार है या नहीं? इन तमाम मामलात पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर जनाब कमर नवीद जमील साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। आप पार्लिमानी लीडर भी हैं, एमक्यूएम की तर्जुमानी हर फोरम पर करते हैं, अहम इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं दो टोक अंदाज में आज आपसे पूछ सकूं कि कराची वाले अगर जो भी मैंडेट अब आपके पास है उसके हवाले से अगर आपकी तरफ देखते हैं तो जो कराची के मसाइल की निशानदेही के साथ साथ उनके हल के लिए एमक्यूएम क्या कुछ इक़दाम कर रही है? देखिए, एमक्यूएम के पास कराची के मसाइल के बारे में पूरी आगाही भी है और कराची के मसाइल को हल करने का पूरा प्रोग्राम भी है। यही वजह है कि हम कराची के मसाइल को देखें, जो सियासी जमातें होती हैं वो मसाइल को उठाती हैं मुख्तलिफ ऐवानों में। कराची से जुड़े हुए मसाइल हर सेशन में जो कौमी असम्बली से मुतालिक, जो वफाकी हुकूमत से मुतालिक होते हैं, हर इजलास में कराची के मसाइल उठाए जाते हैं और जो सूबे से जुड़े हुए होते हैं वो हर सेशन में, चाहे पानी का मसला हो, चाहे इलेक्ट्रिक का मसला हो, दीगर मसाइल हों, वो इस मरतबा भी जो गुज़िश्ता जो सेशन गुजरा है इसमें भी हमारी मुख्तलिफ तहरीक अल्तवा, जिसमें पाकिस्तान क्वार्टर का मसला हो, कराची का के इलेक्ट्रिक का मसला हो और कराची के पानी मसले, इस पर सब पर और हम एमक्यूएम ने भरपूर अंदाज में, एमक्यूएम के नुमाइंदों ने उस पर आवाज़ उठाई है। और हमने कल जो एक एहतजाजी मुजाहरा किया है वो भी एक एहतजाजी मुजाहरों की एक कड़ी है, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि हम जितना हम में इस्तात है वो हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अख्तियारात बहरहाल गवर्नमेंट के पास होते हैं, अपोजिशन सिर्फ तवज्जो दिला सकती है। और हमने ये बात महसूस की कि कराची के गंभीर मसाइल को उठाने के लिए हमें कराची के आवाम को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। इसीलिए हमने कल ये मुजाहरा किया और आइंदा इंशाल्लाह हम इन मुजाहिरों की तादाद को बढ़ाएंगे ताकि कराची के मसाइल को हल करने के लिए ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा भरपूर अंदाज में आवाज़ उठाएं। ठीक है, अब मैं इब्तिदा में मैं अपने प्रोग्राम को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करूंगा। इब्तिदा में जरा कराची के मसाइल पर ही हम फोकस कर लेते हैं। आपने बताया कि कराची का पानी का मसला जो है वो सबसे बड़ा मसला आपके बकौल, जो मैं आपकी बात समझ पाया हूँ, इसके हवाले से आप एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हो और आप अपनी आवाज़ उन तमाम तर लोगों तक पहुंचाना चाहते भी हैं कि जो कि मसाइल हल कर सकते हैं। लोग तो सर आपके साथ शाना बशाना हर बार खड़े रहते आए हैं। आप ये बताइए कि इस मसले का हल दरअसल है किसके पास? अगर सिंध गवर्नमेंट के पास है तो क्या संजीदगी से सिंध गवर्नमेंट से आपने ये बातें करने की कोशिश की है कि जी शहर कराची वाले, स्पेसिफिकली अगर हम कराची की बात करें तो ये प्यासे मर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ कई कई महीनों तक पानी नहीं आता,
بالکل. ہم نے کراچی جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان سے ہم نے بارہا میٹنگز کی, اور آپ کو یاد ہوگا 2-2.5 سال پہلے بھی ہم نے صرف پانی کے ایشو کے اوپر ایک مظاہروں کا پورا ایک سلسلہ شروع کیا تھا, پورے کراچی میں مظاہرے کیے تھے. اس وقت بھی ہم نے جا کر وزیر اعلیٰ صاحب سے میٹنگ کی کہ یہ کراچی کا بڑا ایشو ہے, اور اس دفعہ بھی ہم نے میٹنگ کی اور اسمبلی میں آواز اٹھائی کہ دیکھیں کراچی ہر سال پاکستان وفاقی حکومت کو 3,500 ارب روپے کراچی سے جمع ہوتے ہیں, اور صوبائی حکومت علیحدہ سے 150 ارب روپے جمع کرتی ہے. کراچی کے جتنے پانی کے ایشو ہیں, K1 ہو, K2 ہو اور K3 ہو, یہ تینوں MQM کے وقت میں شروع ہوئے ہیں اور MQM نے کمپلیٹ کرائے. یہ K4 یہ بھی MQM کے وقت میں MQM نے ہی اس کا انیشیٹو لیا تھا. یہ 2013 میں کمپلیٹ ہو جانا تھا, لیکن 2008 میں بدقسمتی سے MQM جس حکومت کا حصہ تھی وہ چلی گئی, اور یہ جو 2013 میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا, آج بھی اس کے 6 کمپوننٹ ہیں جن میں سے صرف 2 پر کام ہو رہا ہے. ہم نے پچھلے دنوں جو اس کو بنا رہے ہیں FWO والے, ان کے ہیڈ کوارٹر میں جا کر میٹنگ کی, میں بھی تھا, اور اس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے خالد مقبول بھائی خود چلے, فیصل سزواری بھائی تھے, خواجہ اظہار بھائی تھے, اور ہمیں بریفنگ وہ دے رہے تھے جو اس کو براہ راست FWO کی طرف سے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں K4 کو. تو ان سے جو ہماری گفتگو ہوئی, ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس وقت یہ منصوبہ 100 ارب روپے کے لگ بھگ چلا گیا ہے. ابھی اس کے لیے اویلیبل فنڈ صرف 28 ارب روپے ہے. یہ اوریجنلی 6 کمپوننٹ پر مشتمل ہے, اور ان میں سے صرف 2 پر کام ہو رہا ہے. باقی ایک اور کمپوننٹ ہے جو آگمنٹیشن کہلاتا ہے, جو پانی آئے گا تو کراچی کے سسٹم میں کیسے جائے گا, اس کے لیے حکومت سندھ نے اس بجٹ میں پیسے رکھے ہیں. وہ تو ہم نے خود نے بجٹ دیکھا, اور اس کی جون 2019 تک وہ 7 ارب روپے ہیں, اس کی یوٹیلائزیشن صرف 10% رکھی ہے. وہ اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ صرف 10% رکھی ہے, باقی 2 پر کام چل رہا ہے. اور اس میں جو کام چل رہا ہے, ایک پمپنگ اسٹیشن ہے جو بننے, جو پانی کو پمپ کریں گے, اور سیکنڈ جہاں سے جس روٹ سے پانی گزرے گا. اور انتہائی تکلیف دہ بات ہمارے علم میں آئی جب ہم نے FWO سے میٹنگ کی کہ اس کا جو روٹ ہے, اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ 21 مرتبہ چینج ہوا ہے. اور وہ صرف سیاسی بنیاد پہ چینج ہوا ہے. اس کا فائدہ, اس کا کوئی ٹیکنیکل وجہ نہیں تھی, اور کوئی اس کی کراچی انٹرسٹ کی وجہ نہیں تھی, بلکہ سیاسی مفادات کی وجہ سے. اور آج بھی 6 کلومیٹر کا ایک روٹ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے. اس کے علاوہ جو اس کے باقی کمپوننٹ ہیں, اس پر نہ ابھی تک ڈیزائننگ ہے, نہ اس کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے, نہ اس کے لیے پیسہ ہے, یہ پتہ نہیں ہے. اور ہم نے جو مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ اگر حکومت اسی طرح چلتی رہی تو 10 سال تک کراچی میں K4 کا پانی نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک, آپ نے بڑی اچھی بات کی. 2009 میں اگر میں بات کروں تو اس منصوبے کو باقاعدہ طور پر شروع ہو جانا چاہیے تھا, لیکن 2008 سے 2013 تک MQM پاکستان, بھلے MQM اس وقت ایک ہی تھی, MQM تھی, وہ گورنمنٹ کا حصہ رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور آنا جانے کا سلسلہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری رہا. تو آپ کچھ حد تک اپنے آپ کو بھی قصوروار سمجھتے ہیں کہ آج جو کراچی والے پیاسے مر رہے ہیں, گو کہ جس طرح سے کراچی کی آبادی کا انفلکس ہے, جتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے, اس حساب سے بھی آئندہ آگے آنے والے دنوں میں یہ پانی کم پڑے گا. 1100 MGD پانی چاہیے روزانہ, 330 350 MGD ملتا ہے, بہت ڈیفرنس ہے. تو آپ قصوروار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, آپ نے میری بات کا جواب آپ نے دے دیا. ہم بار بار آتے رہے, بار بار جاتے رہے. کیوں جاتے رہے؟ اس لیے کہ کراچی کے, حیدرآباد کے, سندھ کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے. اگر آپ مثال لے لیں, کسی چینل سے وابستہ ہے, بار بار چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو کیوں جا رہے ہیں؟ جانے کا شوق تھوڑی ہوتا ہے.
اسی لیے ہوتا ہے نہیں اس وقت تو معاملات کسی اور نوعیت کے ہوتے تھے نا، وہ منسٹریز کے ایشوز، پھر دیگر اور معاملات، کبھی کسی نے کوئی بیان دے دیا اس کے اوپر کراچی بند ہو گیا، 100 لوگ مارے گئے، 90 لوگ مارے گئے، بڑے اس طرح کے معاملات ہوتے رہے. آپ کو بھی یاد ہوگا رات رات کس طریقے سے گورنر جمیل صاحب کے شہر کراچی بند ہوتا تھا. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایشوز کے اوپر کراچی والے تو ہمیشہ آپ کی طرف دیکھتے رہے. میری بات سن لیں، جب بھی گورنمنٹ سے ہم باہر آئے ہیں وہ صرف ایشوز پر آئے ہیں، اور وہ ایشوز ہوتے ہیں کراچی کے، حیدرآباد کے، سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل. باقی اس وجہ سے کبھی یہ تو ہمارا احتجاج تھا. آپ کو یاد ہوگا لوگ مارے گئے، سب سے پہلا فوج کو بلانے کا کراچی میں مطالبہ ایم کیو ایم نے تو کیا ہے، اس لیے کہ ہم اپوزیشن میں تھے، ہم صرف آواز اٹھاتے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری آواز غیر مؤثر جا رہی ہے. لیکن جب بھی آئے، اس لیے جب ہم گورنمنٹ سے باہر آ گئے، ہمیں دوبارہ یقین دہانیاں کریں گے کہ نہیں ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے. ہم دوبارہ اس لیے کہ ایم کیو ایم کبھی بھی کسی وقت میں بھی اس لیے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھی ہے کہ اس کے چند لوگوں کو وزارتیں مل جائیں گی. تو یہ مفادات کی خاطر آپ لوگ نہیں بیٹھے ہیں. اس وقت 2 وفاقی منسٹریز آپ کے پاس ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کراچی والوں کی، حیدرآباد والوں کی، سندھ کے اربن ایریاز کی کیا خدمت آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ نے مجھے مینشن کیا بڑے اچھے طریقے سے کہ جی جو کوارٹرز کا ایشو ہے، بھلے وہ پاکستان کوارٹر کا ہو اور دیگر کوارٹرز کا ہو، جہاں کی فیملیز کے اوپر تلواریں لٹکتی رہیں. سر بیرسٹر فروغ نسیم صاحب آپ کے ہیں، کون سے آپ ایسی قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے ان کو ایکٹیو کر رہے ہیں؟ کون سے ایسے قوانین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کس طریقے سے کراچی والوں کا مقدمہ آپ لڑ رہے ہیں؟ سر خالد مقبول صدیقی صاحب جو کہ آگے کنوینئر ہیں، ان کے پاس آئی ٹی منسٹری بھی ہے. سر کیا آپ لوگ کر رہے ہیں کراچی کی خدمت؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پاکستان کوارٹر کا مسئلہ ابھی رکا ہوا ہے تو وہ سن لیں میری بات. گورنر صاحب نے اس میں دیکھیں میری بات سن لیں، دیکھیں میری بات ہے، ان کے ساتھ ہم ہی کھڑے ہوئے تھے، پاکستان کوارٹر کے لوگوں کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ ہم ہی لوگ کھڑے ہوئے تھے. ہم نے ہی سندھ اسمبلی سے یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کرائی ہے کہ ان کو بے دخل نہ کیا جائے. پوری سندھ اسمبلی کی سفارش بن کر گئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے پاس جب ہم جتنی بھی مینڈیٹ لے کر آئے، یہ مینڈیٹ ہمارا کیسے کم ہوا یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. چلیں میں نے کہا نا اٹس اے لانگ ڈیبیٹ، اس کے اوپر میں کئی بار باتیں بھی ٹھیک ہے نا. لیکن ہم جو بھی مینڈیٹ لے کر آئے، ہمارے پاس اسپیسیفک جو آپشن تھے وہ لیمیٹڈ آپشن تھے. ہم 4-5 مرتبہ 2008 سے 2013 تک گورنمنٹ میں رہ چکے تھے، اور 2013 سے لے کر 2018 تک کا وقت ہم نے اپوزیشن میں گزارا تھا. ہمیں کوئی امید نہیں تھی پیپلز پارٹی سے. نون لیگ اپوزیشن میں جا رہی تھی ہمارے پاس، اور ہم جو بات کر رہے تھے وہ پوری کراچی کی آواز تھی، پوری کراچی کی خواہش تھی کہ ہم اپنے اختلافات میں کراچی کے لوگ سفر نہ کریں. ہم نے اسی نیک نیتی کی بنیاد پر کراچی اپنا، ہم نے اسی نیک نیتی کی بنیاد پہ کہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہری اربن ایریاز ہیں ان کے مسائل حل ہوں. اسی لیے ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ کیا اور پی ٹی آئی کے ہاتھ مضبوط کیے. اور اب بھی، کل بھی خالد مقبول بھائی منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے کل کے احتجاج میں یہ بات کی ہے کہ ان 100 دنوں میں کہیں اور یقیناً کام ہوا ہوگا لیکن کراچی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. اس لیے کہ ہم ایک علیحدہ اینٹیٹی ہیں، ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہیں جو اتحاد میں ساتھ ہیں. نہیں اتحاد میں ہیں تو آپ کو اس گورنمنٹ کا حصہ تصور کیا جائے گا نا. میری بات سنیں، آپ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں. آپ ایک طرف وفاقی کابینہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ یہ بتا دیں کہ حکومت نے 100 دن میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا. تو اسی طریقے سے ہو گیا میں جس ادارے سے وابستہ ہوں اس ادارے کے اندر بیٹھ کے کہوں کہ اس ادارے نے میرے لیے. اور یہ بات آپ خوب اچھی طرح دیکھیں، آپ خود بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سکتے ہیں کہ اداروں میں بھی تمام لوگوں کی بات سنی نہیں جا رہی ہوتی ہے نا. اس لیے ہماری ریزرویشن ہے، آپ میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر میری بات نہیں سنی جا رہی ہوگی تو میں تو پھر یہ کروں گا کہ کسی ایسے ادارے کا حصہ بن جاؤں کہ جہاں پر ایٹ لیسٹ میری سنوائی تو ہو سکے، میری ذاتی اہمیت کو تسلیم تو کیا جا سکے. سر اگر آپ اس ادارے کا حصہ نہیں ہے نا، یہ علیحدہ بحث ہے. تو ہاں، تو یہ کہ
تو یہ کہ دیکھیں ہمارے پاس جو لمیٹڈ آپشن تھے اس میں کراچی کے لوگوں کی متفقہ آواز یہی تھی، اس لیے پیپلز پارٹی سے کوئی امید نہیں تھی کہ بھئی ان کے ہاتھ ہم تمام، ہمیں یہ بھی تھا کہ بھئی جو ہم سے سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس گئی ہیں، ان کے اب اس پہ پوری بات کریں گے، نہیں میں چالوں دو ٹوک ہم بات کرتے ہیں بالکل بات ہے کراچی والوں کے لیے، کیونکہ ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے، ہمیں جو بتایا جاتا ہے، ہمیں جو دکھائی دیتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ کراچی والوں نے مینڈیٹ آپ کو دیا نہیں، آپ لوگ ایک تصور یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی سنیں آپ کو نظر وہی آتا ہے جو آپ کو دکھایا جاتا ہے اور سنائی وہی دیتا ہے جو آپ کو سنایا جاتا ہے۔ سر اس سے پہلے بڑی چیزیں اس شہر کراچی کے لوگوں نے سنی بھی ہے، آپ کو پتا ہوگا نا کہ یکدم اگر کچھ شروع ہوتا تھا تو لوگ سنتے چلے جاتے تھے، لوگ جو ہے ان سے جو کہلوایا جاتا تھا وہ کہتے چلے جاتے تھے، تو اب اگر ابھی کچھ سنایا جا رہا ہے، ابھی کچھ بتایا جا رہا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے سر؟ مان رہے ہیں نا یہ بات، تو میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں نا کہ سر چلیں یہ وقت کی تو بات ہوتی ہے، مان رہے ہیں نا یہ بات کہ چلیں کبھی ہلکا بلکا آٹے میں نمک کے برابر ہمارا سن لیتے تھے، اب تو جہاں سے آپ کو سنایا جا رہا ہے آٹے میں نمک کے برابر نہیں سر، وہ آپ بھول گئے کہ جب آپ کے نام سے منسوخ کیا جاتا تھا نا، اگر آپ نے وہ نامعلوم افراد، وہ سر کدھر گیا وہ معاملہ سر؟ وہ سارے کے سارے وہی تھے نا جو آپ کو آج سنا رہے ہیں، وہی یہ ساری باتیں کرتے تھے۔ آج تو ہمیں کوئی نہیں سنا رہا سر، آپ کو خوب اچھی طرح معلوم۔ چلیں سے کمنگ بیک ٹوورڈز دی ٹاپک، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا سیٹس چھین کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیکھیں ہم نے اس کے باوجود بھی اپنا دل بڑا کر اتنا بڑا دل کر لیا کہ جس کو چھین کر آپ کا حصہ دیا گیا، آپ نے اتنا بڑا دل کر لیا کہ آپ نے اس کے ساتھ جا کے جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ بن گیا۔ اگر 90% بات آپ کو کرنی تھی تو آپ اکیلے بیٹھ کے بھی کر لیتے، ماشاءاللہ آپ کے پاس چینل، اگر مجھے آپ کو بات ہی نہیں کرنے دینی ہے۔ ہم نے کراچی کے لوگوں کے انٹرسٹ میں، اس لیے کہ آپ خود کراچی کے، آپ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کراچی کسی نئی سیاسی ماجرائی کا مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے وفاقی حکومت سے تعاون کیا کہ وہ آئیں اور کراچی کی ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ دیں۔ ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، بند کمروں میں بھی ان سے کر رہے ہیں، ان سے ہم نے 2 MOU سائن کیے، لکھے ہوئے ڈاکومنٹ ہیں نا وہ سائن ہیں ان کے، اور اپنا اور بند کمروں میں بھی کہہ رہے ہیں اور میڈیا میں بھی کہہ رہے ہیں کراچی کے مسائل حل نہیں ہوئے تو اور زیادہ کہیں گے، ممکن ہے کہ ہم بڑا اسٹیپ بھی لیں، لیکن سارا انٹرسٹ یہی ہوگا کراچی کے لیے اور سندھ کے اربن ایریاز کے لیے۔ ایک بریک لیے مجھے قادر، بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان اس حوالے سے بھی اپنی آواز ہی ہے، تو ایم کیو ایم کا کراچی میں تجاوزات کے خلاف جاری گرینڈ آپریشن پر کیا موقف ہے، یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے بعد ذرا 2 ٹوک انداز میں گورنر نوید جمیل صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کراچی میں اس وقت تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے، اگر اس کی بات کی جائے تو میڈیا نے اس بار جتنا اس مہم کو سپورٹ کیا ہے، میرے خیال سے تجاوزات کے خلاف کسی بھی آپریشن کو اتنا سپورٹ نہیں کیا گیا۔ گو کہ آنریبل کورٹ کے احکامات تھے جس کو کمپلائنس میں جو ہے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ سر میئر کراچی آپ کے ہیں، 4 چیئرمنز آپ کے باقاعدہ طور پر موجود ہیں شہر کراچی کے اندر، ایم کیو ایم کا تجاوزات کے حوالے سے کیے جانے والے آپریشن پر کیا موقف ہے، ذرا میرے ناظرین کے لیے بتا دیے گا پلیز۔ دیکھیں ایم کیو ایم کا تجاوزات کے لحاظ سے آج جو موقف ہے، جب ایک بڑی کارروائی ہو چکی ہے سینٹر آف دی سٹی میں، وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو دکاندار ہیں ان کو پہلے کمپنسیٹ کر دیا جائے، ان کو کہیں نہ کہیں روزگار دے دیا جائے، اور اس کے بعد اگر کوئی آگے انیشیٹو لینا ہے، اور وہ بھی انیشیٹو اس طرح لیا جائے کہ اگر نالوں پہ کہیں دکانیں ہیں جن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ساؤتھ کا علاقہ پانی میں ڈوبتا ہے جب بارش ہوتی ہے، یا کوئی اس قسم کے ایشوز ہے تو اس کے بعد ٹچ کیا جائے، لیکن جب تک ابھی تک جو لوگ متاثر ہو گئے ہیں ان کو سیٹل کیے بغیر، ان کو متبادل روزگار دیے بغیر نہ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مکانات کو ٹچ نہ کیا جائے۔ ایس بی سی اے اور کے ڈی اے جو نوٹس بھیج رہی تھی، یہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کی انسٹرکشن بھی نہیں ہے، وہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے یہ میں نے پڑھا ہے، پہلے انہی اداروں نے یہ ساری وائلیشن کروائی ہے۔ اگر کسی کے گھر کے باہر اگر ایک سوزوکی آ کر بجری اترتی ہے تو فوراً
SBC کا انسپیکٹر پہنچ جاتا ہے, پولیس پہنچ جاتی ہے. ان کی موجودگی میں یہ پورشن بنے ہیں, یہ سب کچھ ہوا ہے. اب جب وہاں پہ لوگ رہ گئے, اس کے بعد یہ وہاں پر آ جائے تو یہ سراسر ناانصافی ہے. اور ہم نے یہ بات بالکل کلیئر ہو کر کہی ہے کہ اگر SBCA نے KDA نے ایسی حرکت کی تو ہم کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ہم نے پچھلے دنوں میٹنگ کی, میئر صاحب کو اپنی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ میں بلایا تھا اور ان سے اس پر بات ہوئی. انہوں نے دونوں باتوں کو ایگری کیا ہے اور ایون یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر معاملہ کراچی کے لوگوں کے گھروں تک گیا تو میں ریزائن کر جاؤں گا. اچھا, یہ ایک طرف آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ میئر صاحب انتہائی قدم تک اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ایک طرف تو آپ کا موقف یہ ہے, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے آپ کو قصوروار سمجھتی ہے. خود پاکستان تحریک انصاف کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ, رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان صاحب دو ٹوک موقف اختیار کر چکے ہیں کہ جی اس تمام تر معاملے میں MQM قصوروار ہے. یہ جو آپ ابھی مکانات تک جانے کی بات کر رہے ہیں تو یعنی کہ مکانات محفوظ رہیں, بھلے وہ غیر قانونی ہوں, بھلے وہ چائنا کٹنگ پر بنے ہوں, بھلے وہ جس طرح سے بھی بنے ہوں. دکانیں کے بارے میں آپ بول رہے ہیں کہ کسی کا روزگار بھی ختم ہو جائے, یہ اب آپ کو موقف اختیار کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ سر دیکھیں نا, کیوں کر پورا سوال کر لیں پھر مجھے جواب دینے دیے گا. کیوں کر کوئی لائن آف ایکشن پہلے نہیں بنایا گیا؟ اب آپ بول رہے ہیں جب لوگوں کی دکانیں اجڑ گئیں تب آپ بول رہے ہیں کہ جی متبادل کو جب فراہم کیا جائے گا تو یہ ہوگا. جو 30 35 40 سال سے لوگ کاروبار کر رہے تھے, آج اگر سڑکوں پر آ گئے, آپ نے بلا سوچے سمجھے آپ کے میئر صاحب نے آپریشن کر دیا. دیکھیں میئر تو 3 سال سے میئر ہے نا. جی بالکل ہے. اگر میئر صاحب کی ول ہوتی تو 3 سال پہلے آپریشن ہو جاتا نا. دوسری بات یہ ہے کہ میئر اس کے انچارج نہیں ہے. کمشنر کراچی اس ٹیم میں شامل ہیں جو میئر کے ماتحت نہیں ہیں. سندھ کے سارے ادارے اس میں شامل ہیں, وہ میئر کے ماتحت نہیں ہیں. کمشنر کراچی وہ اپنا یہ DG اپنا رینجرز یا رینجرز اس میں شامل ہے, وہ میئر کے ماتحت نہیں ہے. پولیس اس میں شامل ہے, وہ میئر کے ماتحت نہیں ہے. سارے کے سارے ماتحت ہیں حکومت سندھ کے. اور جتنے میئر کے اختیارات ہیں جس کے لیے MQM آواز اٹھاتی رہتی ہے کہ میئر کو تو 1 کروڑ روپے کی کوئی اسکیم کرانے کے لیے وہ بھی حکومت سندھ سے پاس کرنے کا محتاج ہے. 2 کروڑ تک کی تو وہ کر سکتے ہیں, 2 کروڑ تک کی وہ کر سکتے ہیں. 2 کروڑ کی بھی ان کو بھیجنی پڑتی ہے. دوسری بات یہ ساری میٹنگ کراچی کمشنر کراچی کے آفس میں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر میئر اس کا انچارج ہوتا تو وہ ساری میٹنگ میئر کے آفس میں. انہوں نے کہا تھا فوکل پرسن ہے اس لیے کہ اس کے اندر کینٹونمنٹ شامل ہے, تمام شامل ہیں. یہ انیشیٹو تھا جو کہ سپریم کورٹ. ہمارے میئر صاحب اتنے بھولے تھے کہ جب یہ مارکیٹیں ٹوٹ رہی تھیں, امپریس مارکیٹ پر 1400 دکانیں توڑ دی گئیں, لائٹ ہاؤس پر 140 دکانیں توڑ دی گئیں, رینبو سینٹر پر تقریباً 40 دکانیں توڑ دی گئیں. تو ہمارے میئر صاحب اتنے معصوم تھے کہ وہاں تصویریں کھنچوانے چلے گئے, وہاں پر بشیر صدیقی صاحب کو لے کے چلے گئے جو دھڑلے سے ٹریکٹرز پر بیٹھ کر لوگوں کی دکانیں توڑے تھے. تو آپ بھی بول رہے ہیں بس وہ فوکل پرسن تھے, اس وجہ سے وہ تصویریں بنوانے چلے گئے. اس لیے کہ وہاں پر جو بھی وہ تھا اپنا عملہ تھا, اس کو جانے کا 2 پہلو تھے نا. ابھی تو جو کچھ ہو گیا وہ آپ کی نظر میں آیا ہے, اور جو ابھی تک اس میں بہت کچھ رک گیا ہے وہ ابھی آپ کی نظر میں نہیں آیا ہے. نظر میں آنا کی بات یہ نہیں نا. جو شاپ سائنز ہیں اس کے آپ ہی بات کر لینا بھائی. تو مجھے وہ شاپ سائنز جو لاکھوں روپے لوگوں کے لگ کے بنے ہوئے ہیں وہ آپ توڑ رہے ہیں. ٹھیلا مافیا, پتھارا مافیا ابھی تک برقرار ہے. اس طریقے سے آپ لوگ دیکھو اگر دیکھیں بھائی, اگر آپ میری بات ہی نہیں سننا چاہ رہے تو بات الگ ہے. مجھے بات تو کرنے دیں مجھے آپ. اچھا چلیں اب مجھے اگر آپ بات ہی نہیں کرنے دیں. دیکھیں متبادل کا یاد آنے کا مطلب کہ ایک ایکشن ہوا ہے, اسی لیے تو متبادل کی بات آ رہی ہے نا کہ ان کی دیکھیں, اس لیے کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا. آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا کر دیا ہے, آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ نے نواز شریف کے ساتھ کیا کر دیا ہے. اس لیے کہ ایک طاقتور پاکستان کے ایک بہت طاقتور ادارے کے ہیڈ چیف جسٹس آف پاکستان کا آرڈر ہے نا. اگر آپ یہ تو بالکل ایسے ہو گیا. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اسی جماعت سے ہیں جس کا لا منسٹر ہے سر.
बैरिस्टर फरूक नसीम को छोटे वकील लेकिन नहीं है। आप ये नहीं कराची जानते, वालों सुने, की सुने, plea सुने, बड़े सुने, जानदार सुने, अंदाज सुने, में की जा सकती थी। सुने, मैं ये सुने, भी जानता सुने, हूं सुने। कि कराची का मुकदमा बड़े भरपूर अंदाज से लड़ा जा सकता सुने था। मेरी बात, देखें कराची का मुकदमा अब भी एमक्यूएम ही लड़ रही है। एमक्यूएम के ये तोड़ सुने मेरी बात, सुने पथारे, देखिए जितनी चीजें जो टूटी हैं उसके लिए मेयर का लेना देना नहीं था। बस वो जाके तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, बस देखिए मेरी ये बात लेना देना देखें, था। अब अगर आप ये बात समझना ना चाहें, सर मैं तो समझना चाह रहा हूं, मैं लोगों को अब आप समझाना चाह अगर रहा हूं ना। समझना चाह रहे मैं हैं, कराची वहां पर अपनी टीम के साथ पूरा सुन लें ना, देखिए अगर समझना चाह रहे हैं तो ये समझ लें कि 3 साल से मेयर बैठा हुआ है, 30 साल में ये डिमोलिश नहीं हुई है। और आप बखूबी इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने स्पेसिफिक नाम लेकर कहा कि एम्प्रेस मार्केट, उसके चारों तरफ, आप तो उसमें मौजूद नहीं थे जब वो वहां पे हियरिंग हो रही थी, उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र आया है कि ये इतने आगे आगे छज्जे निकले हुए हैं। सनशेड्स का जिक्र है, सनशेड्स। हाँ, ये सनशेड बनाए, उस सनशेड बने, उसके आगे दुकानें आगे चली गई हैं। और उन्होंने ये स्पेसिफिक कहा कि इनकी वजह से ये इमारतों की खूबसूरती, कराची शहर की खूबसूरती खराब रही है। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, ये मेयर ने नहीं कहा है। तो आप ये कह रहे हैं ये कोर्ट के ऑर्डर्स के ऑर्डर पर किया है। देखिए मेयर जो है, तो क्या मेयर साहब उसको ये नहीं कह सकते थे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, ये शहर कराची के दुकानें जो हम सफाई हस्ती से मिटा देंगे, जो एग्रीमेंट 40-40 साल पुराने हैं, भले टेनेंसी एग्रीमेंट हुए थे, वो हम कैंसिल कर देंगे। सर इनके लिए कुछ मुतबादिल का हम बंदोबस्त देखिए मेरी बात, देखिए जो आज आप बात करें, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए अब ये कि देखें, एक एक्शन हो गया, उस एक्शन के अंदर जहां पे बड़े बड़े जैन मौजूद थे, सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब का हुक्म, फिर ये सारे इदारे जो एम्प्रेस मार्केट के साइड पे पूरा इलाका है, सब कैंटोनमेंट है ना, सब कैंटोनमेंट है, इनकी दुकानें टूटी हैं, तमाम के तमाम इदारे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अब ये कि बेचारा मेयर जिसके पास अख्तियार नहीं, जिसके पास सॉलिड वेस्ट, जिसके पास कचरा उठाने का अख्तियार नहीं, जो कराची के को पानी सप्लाई नहीं कर सकता, जो कराची के सीवरेज के मसले को हल नहीं कर सकता, आपको ले दे के उस गरीब की गर्दन नजर आई। नहीं सर, उस गरीब ठीक है ना, ऐसा गरीब मैं तो बोलता हूं सबको हमें मेयर साहब जैसा। हाँ देखिए, इसलिए कि जो अथॉरिटी की बात है, ये सारे के सारे इदारे, आपने वहां पे पुलिस को एक्शन में नहीं देखा, आपने वहां पे रेंजर्स को एक्शन में नहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कर सकता है, देखें जो कर सकता है, तलब किया जाता है कि यहाँ पर एक्शन होगा, आप यहाँ पर हमारे। देखिए मेरी बात सुने, ये सारे डिसीजन कमिश्नर के ऑफिस में हो रहे हैं, ये मेयर के ऑफिस में बैठकर नहीं हो रहे। मेयर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत वहां पे रेंजर्स मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत जैसे पुलिस मौजूद तो है। आप बोल रहे हैं जस्ट बीइंग द पार्ट। और देखिए मेयर का यही किरदार है कि मेयर यही कर सकता था कि उसने इस पर इनिशिएटिव लिया कि 11 तारीख को दोबारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब तशरीफ लाएंगे, उनसे इस्तदा करेंगे कि पहले हमें जो लोग हो गए हैं, जो इससे हो गए, उनको हमें सेटल करने दें। और आए थे हमारे ऑफिस में राब्ता कमेटी के पास, और वो अपना पूरा प्रोग्राम बनाकर दे के गए। उनके पास जो सेटलमेंट करने की जगहें मौजूद थी, और जो लोग, और दूसरी आपको एक अच्छी बात बताऊं जो मेयर साहब ने हमें कही कि पहले ये सारे के सारे क्या थे, किरायादार थे, और अब हम इनको दे रहे हैं मालिकाना हुकूक पे। अच्छा, तो ये जहां एक तकलीफ का पहलू है, उसमें एक जरा सी बेहतरी का पहलू यह है कि मेयर साहब पर दे रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जहां जहां इनके पास जगह अवेलेबल हैं, जहां जब ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनना था, लाइंस एरिया का भले वो इलाका हो, यहाँ पर से घरों तक को मस्मार किया गया था। लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे बाकायदा तौर पर पहले मुतबादिल फराहम किया जाता है, जिसके बाद ये कार्रवाई होती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लोग एटलीस्ट मुतमईन हैं। देखिए मेरी बात सुनने, वो उस वक्त जब लियारी एक्सप्रेसवे बन रहा था, उस वक्त एमक्यूएम ही गवर्नमेंट में थी ना। मैं तभी मेरी बात सुन ले ना, जब ये उठाया गया था और यहाँ के लोगों को शिफ्ट किया गया, लाइंस एरिया के लोगों को, एमक्यूएम ही गवर्नमेंट में थी ना। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर पीछे नहीं बंधा हुआ था। इस वक्त इतने सारे इदारे जो मेयर को आंसरेबल नहीं है, ये तमाम के तमाम
چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ کے، ان کو آنسریبل ہیں، وہ ان کی بات کو کمپلائز کر رہے تھے، ورنہ یہ تمام کے تمام جو کراچی ایکسپریس وے میں آپ کو بتا دوں کہ صرف 1400 تو مساجد تھیں. جی بڑے اچھے طریقے سے کیس سیٹل ہوا، ان کو سب کو سیٹل ہوا. اس لیے جو جناب مصطفیٰ کمال صاحب اپنے پاس ضرور لے کے جاتے ہیں، اور وہ بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جتنا اسمارٹلی انہوں نے اس چیز کو ہینڈل کیا. دیکھیں اس لیے وہ ایم کیو ایم کا حصہ تھے نا. اچھا وہ ان کی انڈیویجویلٹی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اوپر فیڈرل گورنمنٹ ہماری تھی، پروونشل گورنمنٹ ہماری تھی، گورنر ہماری تھے، جی بالکل سبھی کچھ تھے نا. ایک آدمی نا وہ ہمارا حصہ تھے اس وقت، بالکل کیا ایک آدمی کے، اس لیے تمام لوگوں کو زمین بھی دی، پیسے بھی دیے. جو یہاں سے اٹھایا گیا ان کو زمین بھی دی، پیسے بھی دیے. اب اس وقت سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں تھا. یہ سارے ادارے آپ اس بات کو ریئلائز کریں، یہ میئر کے ماتحت نہیں ہے، میئر کے حکم کے پابند نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پابند ہیں. اب میئر صاحب نے یہ اسٹینڈ لیا، انہوں نے کہا کہ میں، اور اسٹینڈ سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا میں ان سے یہ استدعا کروں گا کہ ان کو پہلے مجھے سیٹل کرنے لینے دیں، اور جو آپ کے احکامات ہوں گے اس کے مطابق بعد میں اسے دیکھ لیں گے. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ مکانات کے لیے، مکانات میں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کراچی کے لوگوں کو روزگار 10 سال میں ملا نہیں ہے، اگر کسی نے اپنے روزگار کے لیے اپنے 80 گز کے گھر کے نیچے ایک دکان یا 2 دکانیں بنا لی کہ اس کو توڑ دو، تو یہ تو ہے کہ ان کو ریگولائز کر لیے جائے. جب یہ بن رہی تھی اس وقت بھی کے ڈی اے موجود تھا، اس وقت بھی ایس بی ایس سی اے موجود تھا نا. تو یہ کہا انہوں نے، اور یہ بھی کہا کہ اگر اس حد تک بات آئی میں اپنے آپ کو مجبور سمجھوں گا، میں استعفیٰ دے دوں گا، اس سے زیادہ اور کچھ. اچھا کوئکلی میں چاہوں گا آپ رسپونڈ کر دیجیے گا. پی ٹی آئی کا جو مطالبہ ہے میئر کراچی کے مستعفی ہونے کا، اس کے اوپر یو وانٹ ٹو کامنٹ؟ خرم جمال صاحب کا اپنا بھی شیڈ ٹوٹ گیا ہے، اس میں ان کا ذاتی بھی ہے. انہوں نے بیچاروں نے ایوان میں بھی یہ بات آواز اٹھائی تھی. اس وقت بھی ہماری طرف سے خواجہ اظہار صاحب نے جواب دیتے ہوئے اور محمد حسین بھائی نے جواب دیتے ہوئے یہی کہا تھا کہ بھئی یہ تکلیف ان کو ان کے اپنے شیڈ کی ہے کہ ان کا 6 فٹ آگے نکلا ہوا چھجا ٹوٹ گیا ہے. تو یہ بات ہے، بس یہ بیان ہے، بیان آ گیا ختم ہو گیا. روزانہ بہت سارے بیان آتے ہیں، اس سے بہرحال کوئی نہ فرق پڑ رہا ہے نہ ان پہ کوئی توجہ دے رہا ہے. اچھا بس میں ذرا کراچی والوں کے لیے جانا چاہوں گا، آپ کا ایک نہایت ہی اہم حصہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو سمجھا جاتا تھا، جو اس وقت آپ سے خفا بھی ہیں، اور آپ نے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ان سے دور کر لیا ہے. سر یہ دوریاں اسی طرح چلتی رہیں گی؟ میں کراچی کے مسائل کے اوپر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا بھی میئر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا احتجاج اس طرح سے بنتا نہیں ہے، چونکہ میئر کراچی بیٹھے ہیں، اور ان کی بھی یہی لگ بھگ بات ہے. دیکھیں اب ہمارے لیے ڈاکٹر فاروق ستار ایسے ہی ہیں جیسے خرم شیر زمان ہیں، اس لیے کہ اب وہ ایم کیو ایم کا حصہ نہیں ہے. جب ایم کیو ایم کا حصہ نہیں ہے تو ان کی ناراضگی ہے. اس ناراضگی میں وہ اگر 2-4 باتیں کر رہے ہیں تو جس طرح خرم شیر زمان نے کر لی، انہوں نے بھی کر لی یہ باتیں، اس لیے کہ ہم انہیں سال بھر سے وہ مختلف وائلیشن کر رہے تھے، بہت سنجیدہ وائلیشن کر رہے تھے. ان کی سینیارٹی کو دیکھ کر ہم نے انہیں مور دین سفیشینٹ ٹائم دیا، لیکن اس کے بعد جب وہ نہیں ہوئے تو ہمارے پاس سنگل آپشن رہ گیا، پوری رابطہ کمیٹی. وہ ایک رابطہ کمیٹی کے شروع میں کنوینئر تھے، پھر ممبر تھے، پوری رابطہ کمیٹی ایک جانب کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ 5 فروری کے بعد کنوینئر کی کنفیوژن میں 4 ممبران ان کے ساتھ چلے گئے تھے. اس میں عبد الوسیم تھے، اس میں خواجہ سہیل تھے، وہ بھی خبر منصور تھے، اس میں سہیل مشہدی تھے، وہ بھی سب واپس آ گئے ہیں. اب وہ اکیلے آدمی ہیں اور انہوں نے ادھر ادھر سے اپنے پاس لوگوں کو جمع کر لیا ہے. وہ کریں، بہرحال اپنی سیاست کا گئے. چلو وہ جو ایک الزام آپ کے اوپر لگاتے ہیں کہ ایک مخصوص گروپ ہے لوگوں کا جو کہ اس وقت ایم کیو ایم پر قابض ہے، اور ان کو شدید حد تک جو ہے وہ تحفظات عامر خان صاحب سے بھی ہیں اور دیگر کئی اہم رہنما جن سے ان کو تحفظات ہیں، تو آپ سب یہ بولتے ہیں کہ اس کے اوپر وی ڈونٹ ہیو ٹو کامنٹ؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بات کرتے ہیں کہ میں احتساب کی بات کرتا تھا، کوئی احتساب کی بات ہے، احتساب کی بات ہوتی تو کر لیتے نا. نہیں، وہ پھر آپ کو یاد ہے نا وہ جلسے میں آ کے ٹنکی گراؤنڈ والے اس پہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں آپس میں خود ہی بات کر لوں گا، پھر بعد میں میڈیا نے دیکھیں میری بات، کوئی ایسا دیکھیں ہم تو ان کو کوئی ایسا کہ بھئی ایسی کیا بات ہو گئی کہ جب ہمارا جو پارٹی کا اپنا سسٹم ہے، جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اس میں کارکنان ممبر رابطہ کمیٹی کو الیکٹ کرتے ہیں، وہ اپنے اندر سے ایک کنوینئر الیکٹ کرتے ہیں.
تو فاروق ستار صاحب کو یہ عزت ہم نے ہی دی تھی کہ ان کے مقابلے پہ کوئی دوسرا آدمی کھڑا نہیں ہوا ٹھیک ہے، انہیں ہی کھڑا کیا. لیکن جب وہ مسلسل آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کبھی وہ پی ایس پی کی طرف جا رہے تھے، کئی معاملات ایسے تھے جو کہ ان کی لائلٹی کو کوشچن کر رہے تھے. ٹھیک، تو اس لیے، اور ہم ابھی بھی رابطہ کمیٹی کے لوگ یہ اپنا مائنڈ رکھتے ہیں، ان کے دل میں یہ گنجائش ہے کہ اگر ڈاکٹر فاروق ستار اگر اصلاح کر لیں، اگر ڈاکٹر فاروق ستار اپنی اصلاح کر لیں تو ہم ان کو واپس لینے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اس لیے کہ اتنی بڑی تنظیم میں ایک ڈاکٹر فاروق ستار، اگر ان کے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور ان کے آنے سے بھی کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نا، تو اس لیے، اور پھر یہ تو جانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا سر، اس لیے کہ ہم نے حد المقدور بچانے کی کوشش کی اور 1 سال تک کوشش کرتے رہے. لیکن اب جب ہمیں لگا کہ اب ان کی ایکٹیویٹیز وہ ہیں کہ یہ پارٹی کو باقاعدہ نقصان پہنچا رہی ہے، تو ہمیں یہ کڑوا فیصلہ کرنا پڑا. اور 40 افراد پہ مشتمل رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا، کسی ایک شخص نے فیصلہ نہیں کیا. اور 40 لوگ اگر بیٹھ کے، جس میں نسرین جلیل صاحبہ جیسے سمجھدار خواتین بھی ہوں، کشور زورہ جیسی بھی ہوں، سردار صاحب بھی ہیں، ایسے لوگ کریں تو اس کے لاجک ہوگی نا اس کے پیچھے. سر یہ مجھے بتا دیجیے گا، کراچی والے اس وقت اور یہ ایک بظاہر سچویشن دکھائی بھی دیتی ہے کہ کراچی میں ایک ویکیوم کریٹ ہوا تھا سیاسی طور پر، اور بظاہر پاکستان تحریک انصاف نے اس کو فل کیا. لیکن ڈو یو تھنک کراچی کی بھرپور طریقے سے نمائندگی ہو پا رہی ہے؟ گو کہ اس شہر سے ہی الیکٹڈ جو ممبر قومی اسمبلی تھے وہ پھر آگے نکل گئے، ایون دو ہمارے جو پریسیڈنٹ ہیں وہ شہر کراچی سے ہیں، ہمارے جو گورنر ہیں وہ شہر کراچی سے ہیں. خان صاحب نے بھی کراچی کی ہی ایک سیٹ سے الیکشن لڑا تھا، کیونکہ ان 5 سیٹوں میں سے کراچی والی سیٹ انہوں نے ضرور چھوڑ دی. لیکن پھر بھی کراچی کی جو نمائندگی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں ہو رہی ہے سر؟ دیکھیے، ہم اپنے طور پر کراچی کی نمائندگی، کراچی کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں نا. لیکن آپ اس بات کو ریالائز کریں کہ اس وقت بھی ایم کیو ایم کے 40 سے زیادہ آفیسز سیل ہے. اس وقت بھی ایم کیو ایم کے 100 سے زیادہ ورکر مسنگ ہیں کہ جن کو ان کے گھر والوں کے سامنے سے اٹھایا گیا تھا. اور اس وقت بھی ایم کیو ایم کے سینکڑوں کارکنان جیل میں ہیں. تو ان حالات میں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس دن کے کارکنان کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی تھی، کہ ان دباؤ کے وقت میں اس وقت بھی ایم کیو ایم ایک مکمل طور پر بحال سیاسی جماعت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو کراچی کا حق ادا کرنے کی وہ کوشش کر سکتی ہے، کر رہی ہے. اور جیسے جیسے ایم کیو ایم کی اپنی صورتحال بہتر ہوگی، ہم کراچی کا اور مضبوط حق ادا کریں گے. ہم ذاتی طور پر اپنی کراچی کے لوگوں کو جان تک دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے حالات بہتر ہوں گے، اور کراچی کے لیے جب بھی کراچی کے حق کے لیے جان دینے کی باری ہوگی، آواز اٹھانے کی باری ہوگی، تو اس میں ایم کیو ایم سب سے آگے ہی ہوگی. ٹھیک ہے کمر نبی صاحب، بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا. گو کے سوالات کافی اور بھی تھے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے وہ ہم نہیں کر پائیں گے. پروگرام 2 ٹوک سے فواد امرک کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.